इतना घटिया तस्वुर तो सहाबा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रखते थे कि अल्लाह के नबी नौज़ बिल्लाह काश में बीवी होती यार, ये कोई बात रही। लेकिन बहरहाल मोहब्बत का अपना अपना अंदाज है, इश्क का अंदाज ही कुछ निराला है। असल में इन लोगों के यहाँ इश्क का जो अंदाज है कुछ अजीबो गरीब है। बीवी ही बनने से ही इश्क की तकमील होती है। बोलो, इश्क और मोहब्बत की मेराज वही है जहां आदमी बीवी बन जाए। हमारे यहाँ तो भाई इसको इश्क और मोहब्बत की मौत कहते हैं। अगर किसी से शादी हो गई तो कहते हैं इश्क और मोहब्बत की मौत है। क्यों? इश्क और मोहब्बत इसको नहीं कहते हैं। इश्क और मोहब्बत तो यह है कि सोजिश हो, जलन हो, तड़प हो, है ना। लेकिन बहरहाल तो अर्ज करने का मतलब यह है कि ये लोग कुत्ता हर एक अपने आप को बनते। मैं बताऊंगा अभी इसमें बाकायदे बड़ी तफसीलात हैं। अलमुहिम मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन में, इसके तारुफ में मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। बुनियादी तौर पर आप ये समझें कि ये बरेलवियत का एक नया रूप है, उसकी नई शक्ल है, एक नई सूरत है। जो बरेलवियत यकीन आप इसकी किताबों के हवाले से अहमद रजा खान साहब के मलफूजात, फतावा अफरीकिया और दीगर जो उनकी किताबें, उसको पढ़ लें। सरासर लफ्ज से शिर्क और बिदात और खुराफात टपकते हैं और ये मुकम्मल तौर पर मुशरिक, कब्र परस्त, मुर्दों की हड्डियों को बेच के खाने वाले, मुर्दों को पुकारने वाले, मुर्दों से मदद तलब करने वाले, अल्लाह के नबी के मकाम पर अपने इमामों, अपने पीरों मुर्शिदों को बिठाने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का पूरा खुदाई ताकत और कुव्वत देने वाले, यानी ये इनके कुफ्र और इनके शिर्क में जिनके ऊपर हुज्जत कायम हो चुकी है, जो बरेलवियत के टोलों के बड़े बड़े सरदार हैं। आम बरेलवी बेचारे तो उनको पता ही नहीं है कि मैं बरेलवी हूं तो क्यों। उन्हें नमाज रोजे की जो मैं बता रहा हूं, तो बड़े बड़े जो जिनके ऊपर हुज्जत कायम हो चुकी है कुरान और सुन्नत की, ये सारे के सारे मुशरिक हैं और ये सारे के सारे जहन्नमी हैं। क्यों? इसलिए कि ये कब्र परस्त लोग हैं और ये मुशरिक हैं। इनकी कुफ्र में और इनके शिर्क में शक करने वाला भी मुशरिक है, काफिर है, इसलिए ये खुल्ला मुशरिक हैं। अब ये अपने आप को दावत इस्लामी के नाम से याद करें या किसी भी टाइटल से आएंगे, हम इनको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह, वो शेर रईस अमरोही का मुझे याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हें हम जानते पहचानते हैं, तुम्हें हम जानते पहचानते हैं, कभी हमसे अदाकारी न करना, कभी हमसे अदाकारी न करना। तो ये जिस भी भेष में आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो मौलाना मोहम्मद इलियास साहब ने वो पार्टी बनाई, तो इलियास कादरी साहब ने, जिनको मैंने इलियास पादड़ी का लक़ब दिया है, ये कादरी नहीं बल्कि ये इस्लामी पादड़ी हैं। क्या है ये पादड़ी? समझ में? पादड़ी किसको कहते हैं? पादड़ी किसको कहते हैं पता है आपको? पादड़ी उन्हें कहा जाता है जो दीने मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन की शक्लों सूरतों को मस्ख करके उम्मत के अंदर, ईसाइयों के अंदर पेश किया, उनको फादर या उनको पादड़ी कहा जाता है। और वही झूठे दीन को लोगों के अंदर फैला रहे हैं, उनको पादड़ी कहा जाता है। तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को, धर्म को, जो दीन इस्लाम है, उसकी शक्लो सूरत को इन लोगों ने दुनिया के अंदर मस्ख किया है। ईसाइयों की तरह, यहूदियों की तरह उसकी शक्लो सूरत को बदला है। इसलिए मैं इन्हें इलियास पादड़ी के नाम से याद करता हूं। ये भी इलियास कौन है? पादड़ी। अल्लज़ी ला याती मिन्हु इल्लल यास, सिवाय ना उम्मीदी के इनसे और किसी चीज की तमन्ना हम नहीं रखते हैं। तो अर्ज करने का मतलब यह है मेरे अजीज, मैं इंशाअल्लाह इस किताब का पोस्टमार्टम आप हजरात की खिदमत में रखूंगा। सरेदस्त आइए मैं चंद बुनियादी बातें, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इनके जो उलमा हैं बड़े बड़े, इनके कुफ्र और शिर्क में तो खैर कोई शक ही नहीं है, ये तो व्यापारी हैं। हम भी उन्हीं टोलों के कभी मुरीद थे और हम भी उन्हीं राहों के मुसाफिर थे, और आप लोग भी माशाअल्लाह उन्हीं गलियों से वाकिफकार लोग हैं। और लानतें भेज के अब अल्लाह ताला ने हिदायतें अता फरमाई हैं तो सही राहों पे आए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें हम भी और आप भी कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें सही राहों की हिदायत दी और इनकी टोलों से निकल करके हम लोग आए हैं।
اب یہ ہمارے سامنے اگر اپنے گھر کا ذکر کریں تو ہم تو یہی کہیں گے کہ بیٹا نانی کے آگے ننیحال کا ذکر نہیں کرتے، تمہارے رونگٹے رونگٹے سے بندے ناچیز واقف ہے، اب تم ہمارے سامنے بڑکپن نہ کرو، نہ ہمارے سامنے زیادہ اچھلو نہ کودو، ہم تمہاری ایک ایک رگ سے واقف ہیں اور اللہ کا یہ شکر ہے۔ تو انہوں نے جاہل عوام کو، بیچاروں کو بڑا عجیب و غریب سبق پڑھایا ہے، جس طرح تبلیغی جماعت والے بیچارے جاہلوں کو خوب عجیب و غریب سبق پڑھاتے ہیں کلمہ اور نماز کی آڑ میں، اس طرح سے وہ اپنے مذہب کی اور دیوبندیت کے فکر کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ اسی طرح ان بیچاروں نے بھی فیضان سنت کا نام لے کر سنت کی آڑ میں خوب بدعتوں کو اور اپنے باپ داداؤں کے کرامتوں، اور ان کرامت تو کیا ہے، شعبدے بازیوں کو کرامت اسے نہ کہیں، کرامت کا صدور جو ہوتا ہے نا وہ اولیاء اللہ کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے جو اولیاء اللہ ہیں۔ یہ لوگ تو اولیاء الشیاطین ہیں، یہ اولیاء الرحمن نہیں بلکہ یہ اولیاء الشیطان ہیں۔ یہ اور ان کے جتنے ٹولے، ان کے دادا پردادا اور ان کے آبا وجداد بریلویت کا پورا ٹولہ اور صوفیائیت کا پورا نظام سب اولیاء الشیاطین ہیں یہ، اور اس میں مجھے شک نہیں ہے۔ جس طرح سورج کے نکلے ہوئے سورج کو میں دیکھ رہا ہوں اور اس کے اندر ہمیں شک نہیں ہے، اسی طرح ان کے پورے ٹولے جتنے بھی ہیں یہ بدعقیدہ اور بد مذہب لوگ، ان کے اولیاء الشیطان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک چیزیں میرے سامنے واضح ہیں اور میں ایک ایک چیز کو آئینے کی طرح دیکھ رہا ہوں، ان کے پوری تصویر کو اور پوری حقیقت کو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جاہل بیچاروں کو جس طرح تبلیغیوں نے کلمہ نماز کی آڑ لے کر کے انہیں گمراہ کیا ہوا ہے، اسی طرح یہ بھی اب ایک نیا روپ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا نام دیا ہے؟ میٹھے میٹھے، ہاں، کڑوے کڑوے تھو، میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تھو، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ حضرت کی شان کیا ہے ابھی میں بتاؤں گا، ان کے والد محترم کی کیا شان ہے وہ بھی بتلاؤں گا جناب علی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سگے مدینہ، مدینے کا کتا یہاں گیا تو مدینے کا کتا یہاں گیا، اس طرح سے یہ حضرت بیان دیتے ہیں، وہ تو آپ سمجھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ایک دو مجلس میں۔ المہم میرے عزیز، میرے دوست، جاہلوں کو انہوں نے سبق پڑھایا ہوا ہے کہ دیکھنا جو تمہاری یا ہماری مخالفت کرے اس کو وہابی کہنا، وہ وہابی لوگ ہیں۔ جیسے دیوبندیوں نے اپنے مذہب کی مخالفت کرنے والوں کو غیر مقلد کا نام دیا ہوا ہے کہ یہ غیر مقلد ہیں، اور ایک مولوی جاہل، اللہ ان دیوبندیوں کو بھی ہدایت دے، کہتا ہے کہ جس طرح سے کوئی عورت آل انڈیا فری ہوتی ہے، اسی طرح غیر مقلد کے ماں اور باپ بھی آل انڈیا فری ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی جو عورت جس کا کوئی شوہر نہیں، مثال دیا ہے مقلد وہ ہے جس عورت کا کوئی شوہر ہو، جس عورت کا، اور غیر مقلد جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں اس عورت کی طرح ہیں جن کا کوئی شوہر بولو وہ آل انڈیا فری کہتا ہے کہ وہ آل انڈیا فری ہوتے ہیں۔ اور ابھی میرے ذہن میں ایک عجیب بات آئی ہے، ہم کہتے ہیں جس عورت کا کوئی ایک شوہر ہو، اگر مثال ہی لینا ہے، نعوذ باللہ میں اس پہ مثال نہیں دیتا ہوں، میں مثال ایک غیر مقلد یا مقلد کی مثال، وہ تو بے مثال شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کوئی عورت ایک شوہر کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ سر جھکائے، کسی اور کے در پہ جائے کوئی عورت، تو اس عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں ہرجائی، ہاں، اس کو ہرجائی کہا جاتا ہے، ہرجائن کہا جاتا ہے، ہر جگہ جانے والی، اس کو رنڈی کہا جاتا ہے، اس کو طوائف کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے اسی لیے اللہ نے زانی کو اور مشرک کو، زانیہ عورت کو اور مشرک کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ کیا ہے وہ؟ لا ينكحها الا زان او مشرک، الزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک۔ زانیہ جو عورت ہوتی ہے
اس سے نکاح جو کرتا ہے یا تو زناکار آدمی ہی کرتا ہے یا مشرک کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں زانی اور مشرک کو اکٹھا کیوں بیان کیا؟ ایک زانیہ عورت کے مقابلے میں زانی اور مشرک کو اللہ نے اکٹھا کیوں بیان کیا؟ اللہ کا کلام بہت بلیغ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے زانی اور مشرک کو اس لیے بیان کیا کہ جس طرح ایک زانیہ جو ہوتی ہے اپنے شوہر کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتی ہے اور اپنے شوہر کے بسترے میں غیر مرد کو شریک کرتی ہے اور لعنتی ہوتی ہے، اسی طرح مشرک بھی ہوتا ہے جو رب کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پہ جا کے سر جھکاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے زانی اور مشرک کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، دونوں کو اکٹھا بیان اسی لیے رب نے کیا ہے کہ زانیہ نے اپنے شوہر کے در کو چھوڑا تو اسے زانیہ کا خطاب ملا، اس نے اللہ کے در کو چھوڑا، غیر اللہ کے در پہ گئی تو اسے کس کا خطاب ملا؟ مشرک کا خطاب ملا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالا ہے، اب ہمیں کسی اور کی غلامی پسند، ہم کوئی تمہاری طرح رنڈی یا طوائف نہیں ہیں جو ایک کو اپنا رہبر اور رہنما اور ایک کھوٹے سے باندھنے کے باوجود دوسروں کے دروازوں پہ سونگھتے ہیں، دوسروں کی چوکھٹوں پہ سونگھتے پھرتے ہیں۔ جاؤ، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے۔ تم آل انڈیا فری ہو، تم آل ورلڈ فری ہو کہ نہیں ہو؟ محمد جو عورت اپنے شوہر کا در چھوڑ دے، جو عورت اپنے شوہر کا در چھوڑ دے وہ آل ورلڈ فری ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اپنے نبی کا در چھوڑ کر غیروں کی چوکھٹوں کو بوسہ دیتے ہیں، غیروں کی چوکھٹوں پہ جب عیسائی کرتے ہیں اور نبی کا در چھوڑ کر غیروں سے جا کر کے ان کو اپنا امام مانتے ہیں، وہ آل ورلڈ فری ہوتے ہیں۔ تم تو طوائف اور رنڈیوں سے بھی بدتر ہو، وہ تو پھر بھی 2-4 پہ اکتفا کرتی ہے، تم نے 12-12 16-16، تمہیں تو ابھی تک قیامت تک نہ جانے تم کتنے اماموں کے دروں کے اوپر جا کر کے اپنے سروں کو جھکاؤ، ابھی تک نہ جانے قادریت بھی ہے، چشتیت بھی ہے، نقشبندیت بھی ہے، سہروردیت بھی ہے، پتہ نہیں ولی اللہیت بھی ہے، قاسمیت بھی ہے، نانویت بھی ہے، طیبیت بھی ہے، دیوبندیت بھی ہے، نہ جانے کتنی نسبتیں تم نے لگائی ہوئی ہیں۔ ہم نے صرف ایک نسبت لگائی ہے اور وہ ہے مدینے والے کی نسبت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئی سمجھ میں سمجھتا ہوں یہ اس کا جواب ہو گیا ہوگا، کافی ہے اتنا اس منحوس کو سمجھنے کے لیے۔ اور اس نے گالیاں دی ہیں ہندوستان میں ایک بیچارے لڑکا ہے بھی جرجیس انصاری کو، اس کے مقابلے میں یہ نجس طاہر القادری ہے نا پاکستان میں، ہمارے یہاں بہار میں طاہر گیاوی، جس کو میں نے نجس گیاوی کا نام دیا ہوا ہے، میں نے اس سے میرے بات چیت ہوئی، بالکل بھیگی بلی بن کے میاؤں میاؤں کر رہا تھا میرے سامنے، اور بہرحال وہ کیسٹ آئے گی انشاءاللہ۔ تو جناب علی وہ مئوناد بھنجر میں بیچارے جرجیز کو ایسی گالیاں دی ہیں کہ میں کبھی سناؤں گا انشاءاللہ، میں لاؤں گا اسٹیج پر اسے بھی، اور وہ گالیاں ایسی، اور یہ علماء دیوبند کا روپ، مجھے حیرت ہوئی اس کو گالیاں دلانے کے لیے منحوس کو، اور علماء دیوبند، اور اتنی گالیاں اسے دی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ میں نے پولیس، ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ مئو کی پولیس نے یہ کہنے لگے کہ وہ جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں یا اہل حدیث لوگ ہیں، ان کے مولوی تقریر کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر کرتے ہیں، وہ تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، ہندو پولیس، اور یہ کون سی گروپ کے لوگ ہیں کہ جب ان کی تقریر ہوتی ہے تو ان کو گالیاں ہی دیتے ہیں، ان کو صرف گالیاں دیتے ہیں۔ یہ حال ہے ان کا، یہ حال ہے، بلبلا رہے ہیں یہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیز اس طرح کے جو ہے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میں کیا کہہ رہا تھا، میں عرض، میرے ساتھ آپ بھی بہت زیادہ دور نکل جاتے ہیں اصل میں، سمجھ رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بالکل یہ جو کتاب ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے پورے نمونے آپ جو ہے سنیں گے
اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچے کو انہوں نے یہ سکھایا ہوا ہے کہ جو تمہاری مخالفت کرے وہ کیا ہے؟ وہابی ہے، اور دیوبندیوں نے سکھایا ہوا ہے جو تمہاری مخالفت کرے وہ غیر مقلد ہے، لا مذہب ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کا وہ سکھاتے ہیں۔ اس جاہل بیچارے کو یہ پتا نہیں ہے کہ کلمے کا معنی کیا ہے، کلمے کا مفہوم کیا ہے، نماز نہیں پڑھتا وہ، سوائے نیاز اور فاتحے اور سویم دویم چہلم سبرات کے حلوے اور محرم کے کھچڑے اور 11ویں 12ویں کے مرغے اور بکرے کے سوا اسے غریب کو کچھ پتا